دعوت دوں گا وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوبا جمیعا. قابل احترام محترم امیر مقام صاحب، وفاقی وزراء، چیئرمین این ڈی ایم اے جن انعام حیدر، چیف سیکرٹری آئی جی پولیس کے پی، اور انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. آج میں یہاں پہ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. آپ سے جو یہاں پر موجود جن کے عزیز و اقارب حالیہ آفت کے حوالے سے اللہ کو پیارے ہو گئے، میں ان سے سب سے اپنی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے اور یقیناً صوبائی حکومت کی طرف سے اظہار افسوس کرنے آیا ہوں. اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ آپ کے پیاروں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے کہ یہ آنن فانن بادل پھٹے اور انتہائی شدت سے جو پانی پہاڑوں سے پتھروں کو لے کر، درختوں کو لے کر طغیانی کی شکل اختیار کی اور موقع بھی نہیں ملا اور وہ آنن فانن اس دنیا سے کوچ کر گئے. اس سے بڑھ کر اور کوئی یقیناً آپ کو صدمہ نہیں پہنچ سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے کہ صبر کی تلقین ہمارا دین اسلام بھی دیتا ہے، لیکن صبر آنا یہ کوئی آسان کام نہیں. سوابی میں، شانگلہ میں، بنیر میں، سوات میں، لوئر دیر میں، باجوڑ میں، جنوبی وزیرستان میں اور مانسیرا میں یہ جو پچھلے چند دنوں میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس سے پاکستان کی ہر آنکھ اشک بار ہے. تقریباً 350 سے زائد ہمارے بہن اور بھائی کے پی میں شہید ہوئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں اور ابھی بھی کچھ لاپتہ ہیں. اسی طریقے سے پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، سب اگر آپ ملائیں تو یہ 700 سے زائد ہمارے بہن اور بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان حالیہ طوفانی بارشوں میں. مجھے یاد ہے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، 2022 میں بھی اسی طرح کی شدید آسمانی آفت آئی تھی جس میں صوبہ سندھ میں لاکھوں ایکڑ زمینیں، فصلیں تباہ ہو گئی تھی. لاکھوں گھر سندھ میں، بلوچستان میں، اور اس کے بعد اس کی شدت کے پی میں بھی تھی. اور پھر کچھ
पंजाब के भी एक दो अजला थे, और मुझे याद है कि मैं पाकिस्तान के चप्पा चप्पा में जहाँ तक इंसानी हद तक मुमकिन था मैं पहुँचा था। और उस वक़्त वफाक ने सूबों की इमदादी रकूम के अलावा 100 अरब रुपया वफाक ने जहाँ जहाँ ये तबाही आई थी वो रकूम उनको मुहैया की थी। आज फिर वफाक सूबों के साथ मिलकर यहाँ पर केपी में जो हमारे वज़ीर आला हैं, उनकी हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, आईजी बैठे हैं, के साथ मिलकर हम इस तूफ़ान, इस चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं। और मैंने ये वाज़ेह हदायत दी हैं, वाज़ेह, कि अगर कोई सड़क, अगर सूबे की सड़क है या कोई डिस्ट्रिक्ट रोड है या फिर कोई नेशनल हाईवे है, इसमें मैंने कहा कि कोई तमीज़ नहीं करनी। आपने सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर, चाहे वो केपी है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर है, या अब कराची में बेपनाह कल बारिश हुई है, मिलकर हमने काम करना है। और इसमें कोई तमीज़ नहीं करनी कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा तुम्हारी की बात नहीं है, हमारा है, ये हमारी जिम्मेदारी है मिलकर। तो मैंने ये वाज़ेह हदायत दी हैं कि जनाब गंडापुर की हुकूमत के साथ मिलकर वफाक को हमें जो भी हमारे वसाइल हैं वो आवाम की खिदमत में हमें इसको निछावर करने हैं। इस हवाले से बिजली के वज़ीर जनाब सरदार अवैस लगारी, सेक्रेटरी पावर, वो इस वक्त केपी में मौजूद हैं। और आपके मुनेर में और सवात में जो 47 फीडर्स थे, उनमें से 37 फीडर्स दोबारा काम बिजली के करना शुरू कर दिए हैं। और कल मैंने हदायत दी हैं वाज़ेह कि कहीं अगर बिजली का बिल पे होता है या नहीं होता, माजी में पे हुआ या नहीं हुआ, 1 हफ्ते के लिए हम हर जगह बिजली पहुंचाएंगे, ताकि जो हमारे जो इस मुसीबत में घिरे हुए हमारे भाई बहन, बेटे बेटियां, माएँ, उनको कोई तकलीफ़ ना पहुंचे। लिहाजा जहाँ पर ये फीडर्स फौरी तौर पर बहाल किए जा रहे हैं, वहाँ पर मैंने वाज़ेह हदायत दे दी है कि 7 दिन के लिए बिजली वहाँ पर हर घर को पहुँचेगी, चाहे वो बिजली का बिल देते थे या नहीं देते थे। इसी तरीके से जो सड़कें, जो पुल जो तबाह हो गए हैं, उनको ठीक करने के लिए हमारे जो मिनिस्टर कम्युनिकेशन, हमारे सेक्रेटरी कम्युनिकेशन इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में हैं। अभी हमारी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग हुई है, जिसमें सिपा सलार फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मौजूद थे, कोर कमांडर पेशावर मौजूद थे, चेयरमैन एनडी में जो यहाँ पर हैं वो भी मौजूद थे, और मुतल्लिका हमारे फेडरल मिनिस्टर्स अमीर मुकाम और एहसन इकबाल साहब जो प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, और जो हमारे क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर डॉक्टर मुसद्दक मलिक, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब यहाँ मौजूद हैं, और बाकी वज़रा वो फील्ड में काम कर रहे हैं। तो बड़ी तफसील से मीटिंग हुई। मैं आपकी खिदमत में सिर्फ 1-2 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। 2022 के फ्लड में मैंने अपनी आंखों से वो दिल खराश मनाजर देखे थे, अपनी आंखों से। नालों के, दरिया के साइडों पर, बल्कि दरिया के अंदर होटल, घर बने थे। तो ये तो दुनिया में, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, दुनिया में कहीं कानून नहीं है कि आप उस जगह ख़तरनाक होटल्स बना दें कमाई के लिए, जहाँ पर कल अब तुग़यानी आई है, 2022 में भी आई थी, अब 2025 में आई है। अभी 2 स्पेल अभी इसके और होने हैं, जो मुझे बताया गया है, चेयरमैन NDMA ने भी बताया, इनकी जो सेटेलाइट्स हैं, उन्होंने बताया कि अभी 2
ستمبر کے 10 تاریخ سے پہلے 2 اور سپل جانے ہیں، اس کا تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب اس کے حضور گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے، اسے مدد مانگیں گے. لیکن جو انسانی جو فاش غلطی ہے، انسانی جو بلنڈر ہے، چاہے وہ ہوٹل بنانے والے کا دریا کے اندر، چاہے حکومت کا آج کی ہے یا ماضی کی ہے، یا کسی افسر کا اس کی اجازت نامہ دینا یا اجازت کے بغیر بن جانا، میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس کی کوئی تلافی نہیں ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. آج میں یہاں پر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ ہماری قوم کی بیٹیاں، یہ مائیں، جن کے پیارے اللہ کو پیارے ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اور قیامت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ قیامت صغریٰ ہے ان کے لیے اور ہم سب کے لیے. لیکن اگر ہم نے اس کا آئندہ کے لیے انتظام کرنا ہے تو پھر ہمیں وہ قانون، وہ پالیسی بنانی ہوگی جس کے لیے میں سمجھتا ہوں حکومتیں ہوتی ہیں. کوئی سفارش، کوئی بڑا آدمی، کوئی پیسے والا آدمی، کوئی وہ اپنا وہ اجازت نامہ خرید نہ سکے، اپنا سیاسی یا سرکاری یا اپنا ذاتی روب داب اس کو استعمال نہ کر سکے، تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں. جو اللہ کو منظور ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن انسانی جو ذمہ داری ہے اس کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے حضور بھی ہمیں معافی نہیں ملے گی. تو آج جو ہم نے میٹنگ کی اس میں نے اس طرح بتایا کہ ہمارے وزراء جو اس پہ بیٹھے ہیں، صوبائی حکومت دن رات کام کر رہی ہے. میں علیم امین گنڈاپور صاحب کو شکر گزار ہوں، چیف سیکرٹری کا، آئی جی کا. افواج پاکستان دن رات کام کر رہی ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سربراہی میں ابھی ہم نے بڑی تفصیل سے میٹنگ کی اور کہاں کہاں سے وہ یونٹس بھجوا رہے ہیں. ایک طرف ہمارا خوارج کے خلاف مقابلہ ہے، دہشت گردی کے خلاف مقابلہ ہے، وہاں پر ہمیں ہمارے جوان اور افسر شہید ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف آج یہ آفت کا مقابلہ. اور افواج پاکستان سعید عاصم منیر نے ان کو حکم دیا کہ وہ جہاں جہاں پہنچ سکتے پہنچیں، اپنے دکھی بھائیوں اور بہنوں کی مدد کریں. اسی طرح ایف سی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، صوبائی سولین حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، وفاقی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے. اور پھر مخیر حضرات، اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا دونوں عطا فرمائیں. یہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے اور اس طرح کے دوسرے ادارے وہ آگے بڑھ کر اس نیک کام میں حصہ لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے. تو یہ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہم مل کر یہ حقیر خدمت کر رہے ہیں. نہ یہ میرا ہے نہ تمہارا، یہ ہم سب کا سانجھا یہ چیلنج ہے، ہماری سانجھی ذمہ داری ہے، مشترکہ ذمہ داری ہے. وفاق کے تمام وسائل آپ کی خدمت میں ہم نچھاور کریں گے. صوبائی حکومت جو اپنے مسائل ہے وہ آپ کی خدمت میں نچھاور کر رہے ہیں. تو یہ مل کر ایک گھر ہے، پاکستان ایک گھر ہے جس کے 4 صوبے یعنی 4 فرد ہیں. تو ہمیں مل کر دکھ اور سکھ ہمیں اس میں شریک ہونا ہے. نہ یہ کوئی سیاست ہے، نہ یہ کوئی ریاکاری ہے جہاں پر صرف سیاسی دکان چمکانے کے لیے میں آگے بڑھوں اور باقیوں کو ساتھ لے کر نہ چلوں. یہ پاکستان کی جو بنیاد اس کے خلاف ہے. لہٰذا میں علی امین صاحب کو، جہاں پر ان کی حکومت کو ستائش پیش کرتا ہوں، جہاں پر میں سپہ سالار سید عاصم منیر صاحب کو ستائش پیش کرتا ہوں، افواج پاکستان کے افسران کو، صوبائی حکومت کے وزراء کو، افسروں کو، وفاقی وزراء افسروں کو، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس وقت بڑی جرأت کے ساتھ آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں واپس جا کر 1-2 دنوں میں میٹنگ بلاؤں گا. اس میٹنگ میں چاروں جو صوبائی وزراء اعلیٰ اور ان کی جو چیف سیکرٹریز کو میں دعوت دوں گا، اور اس میں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ بھی دریا کے اندر یا دریا کے ساتھ خطرناک جگہ پر ہوٹل، ریسٹورنٹ یا اور چیزیں جو بنائی ہیں نالوں کے پاس، اسی طرح بنانا. اسی طرح جو وفاق کے یہ صوبے کے پیسے ہیں وہ اس طرح خرچ کرنے ہیں کہ ہم نے ان پیسوں کو اپنی نوجوان نسل کے لیے، بچوں اور بچوں کی تعلیم کے لیے، علاج کے لیے یہ پیسے استعمال کرنے ہیں.
اپنی حکومت کے ساتھ، صوبائی حکومتوں کے ساتھ، فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کے ساتھ دن رات کوشش کر رہے ہیں ملک کی معیشت کو ہمیں درست کرنا ہے. اور دوسری طرف اگر ہم خود فاش غلطیاں کریں گے اور چاہے کرپشن ہے، میں چاہے وفاق کے صوبے میں کسی کی بات نہیں کر رہا، مشترکہ بات کر رہا ہوں کہ اس کی خاطر سفارش مانیں گے غلط اور ایسی جگہوں پر، خطرناک جگہوں پر، ہوٹلز اور ریسٹورانٹس اور دوسرے جو دکانوں کی اجازت دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ خدا معاف کرے گا دنیا میں، نہ اگلے جہان میں معاف کرے گا. اور پاکستان کے پاس جو پونجی ہے وہ محدود ہے. ہمیں تو یہ وسائل جو ہمیں آج جو ہماری فرض ہے، میرے فرض کی ادائیگی کا حصہ ہے کہ میں یہاں ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب جو یہاں پر خرچ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں، یہ ہمارا فرض ہے. لیکن یہی وسائل ہمیں تعلیم کے لیے، آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کے اسکولوں کے لیے، اسپتالوں کے لیے، اس کے اوپر استعمال کریں تو کس طرح یہ قوم آگے بڑھے گی، کاروبار آگے بڑھے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر قدرتی آفت آئی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہاں پر ہم صرف اپنا سر اس کے آگے جھکا سکتے ہیں اور اس سے رحم مانگ سکتے ہیں. لیکن جو انسانی غلطی کا ازالہ اگر ہم نے نہ کیا تو آئندہ پھر یہ خدا نہ خواستہ یہ حالات اس طرح رہیں گے. کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان ان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں ہے جہاں پر یہ جو کلاؤڈ برسٹ یا فلیش فلڈ آئے. ہم اپنا جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے اس حصے میں ہیں کہ ہم بغیر کسی قصور کے اس کے آ گئے ہیں. لیکن اس کا 2022 کا آپ دیکھ لیں فلڈ، یہ 2025 کا فلڈ دیکھ لیں، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم وسائل اکٹھے کریں اور اپنی جو کنسٹرکشن ہے وہ مضبوط بنائیں. اور تمام ایسے علاقے جہاں پر اب پہاڑ سے جب ریلا آئے گا، پتھر بڑا بڑا 2-2 ٹن وزنی آئے گا اور مٹی آئے گی، تودا گرے گا تو کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی. اگر ہم نے نالوں کے ساتھ خطرناک جگہوں پر یہ تعمیرات نہ کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تباہی ہوتی، مگر ایک نہ ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اس کے اوپر تحریک چلانی ہے. آپ کو میرے ساتھ اور تمام اپنی حکومت کے ساتھ مل کر تحریک چلائیں کہ ہم اب ندی نالوں اور دریاؤں کے آس پاس خطرناک جگہوں پر کوئی ہم جگہ تعمیر نہیں ہونے دیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت اور بڑا آپ کو طاقت دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہماری اخلاقی، مذہبی، ملی، سیاسی ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اس تحریک کا ساتھ دیں کہ ہم ان تمام خطرناک جگہوں سے. اور پھر میں یہ بات میں ابھی کہتا ہوں کہ ان تعمیرات کو ہٹانے کے لیے جہاں پر صوبائی حکومتوں نے وسائل دینے، اور وفاق کو بھی، مجھے بھی اگر اس میں حصہ ڈالنا پڑا تو میں ڈالوں گا تاکہ یہ تمام تعمیرات وہاں سے ہٹیں اور وہاں پر آئندہ کے لیے خطرہ جو ہے بہت کم رہ جائے. اسی طرح درختوں کا کٹاؤ جو ہے، ایک درخت جنگلوں سے کاٹنا، اس نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے. اگر درخت وہاں پر ہوتے، مضبوط ہوتے، نہ کٹے ہوتے تو وہ پانی کے بہاؤ کو، پتھروں کو روکتے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کو آباد رکھے، آپ سب کو خوشحال اور آباد رکھے. اور میں مولانا آپ کو ذمت دوں گا آئیں اور جو اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں. ہمارے پرائمری ٹیچر تھے نا، انہوں نے کئی بچوں کو بچاتے ہوئے جان دی ہے. ظہور احمد، ان کے لیے اگر سول ایوارڈ کا کوئی اعلان کر لے تو مہربانی ہوگی. ظہور احمد یہ بچوں اور بچوں کو جان نوٹ کر لیں. جن لوگوں نے، یہ خالی ظہور احمد نہیں ہوں گے، اور بھی اس طرح کے شہداء ہیں جنہوں نے سرکاری اسکول ٹیچر پبلک سروس میں اپنی جانیں دی ہیں. ان کی آپ لسٹ بنائیں اور انشاءاللہ اس کو ہم باقاعدہ آنر کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ یہ جو واقعات پیش آئے ہیں اور جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرما. جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ تعالیٰ پورے علاقے پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش کی گھڑی میں پوری قوم کے ساتھ کھڑے ہونے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک ارحم الراحمین. بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب.